अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। मौसम भी हो सकता है कि आपके पास ठीक हो, गर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमेशा की तरह आपसे जो दरख्वास्त और रिक्वेस्ट की जाती है, फेसबुक के पेज को लाइक ज़रूर करें, इस पर आप ये भी लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक्स और कमेंट्स अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें, और हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर सेंड करें। अच्छा, चलते हैं जी असल मौजू की तरफ। अल कादर ट्रस्ट केस, जिसे बहुत कुछ छोटा या आम केस समझा जाता है, ये मेरी और आपकी सोच से बहुत बड़ा करप्शन का केस है। क्योंकि इसमें सिर्फ इमरान खान या बुशरा बीबी ने मतलब जो है वो माल नहीं बनाया, इसके साथ साथ कई सहूलतकारों ने बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगाई हैं। इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है। दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं मिलता। ये बात तो ठीक है दोस्तों कि फ्री लंच नहीं मिलता दुनिया में, ये बहुत बड़ी लाइन है। तो जनाब फैज हमीद भी फ्री में इमरान खान साहब के साथ तो नहीं थे, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत बड़ा उनका जो लालच था वो ये था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बनेंगे तो तब बनेंगे ना, लेकिन अब जब दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से दौलतें बनाई जा रही हैं, हजारों एकड़ जमीन पर जो फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं, और दौलत जो है इकट्ठी की जा रही है, और उनके सामने सारा कुछ किया जा रहा है, तो फैज हमीद साहब भी तो उसमें से अपना हिस्सा बटोरेंगे ना। फैसल वाडा साहब जो हैं, दो बार नैब के सामने होकर पेश होकर बता चुके हैं कि बतौर काबीना रुकन के वो गवाही दे चुका है कि फैज हमीद इसका मास्टरमाइंड था। देखिए, काबीना का रुकन जो गवाही दे तो उसको हमें इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो उस वक्त के तमाम इस किस्म के जो भी धोखे फ्रॉड हो रहे थे उसमें वो अंदर बैठा हुआ था। तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो काबीना में थे और फिर इमरान खान के बहुत ज्यादा नजदीक थे। तो उनसे बेहतर, मतलब देखें ना आप, पहले टॉप 5, 7, 8 में फैसल वाडा साहब आते हैं, तो उनसे क्या छुपा होगा, या उनसे कौन सी चीज है जो हिडन होगी? कुछ भी नहीं। तो इसलिए फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं वो उनको मानना चाहिए। फैसल वाडा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि जनरल फैज ने एनसीए डील से 5 अरब रुपए बनाए। फैज हमीद ने बतौर आईएसआई चीफ इमरान खान की कबीना के अरकान को फर्दन फर्दन फोन किए, उन्हें कबीना के सामने पेश होने वाले समझौते की मंजूरी देने के लिए कहा। जनरल टायर फैज ने डीजी आईएसएस की हैसियत से इमरान खान के वज़रा को फोन किए और कहा 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी, डील की मंजूरी दी जाए। इसने सीनियर वज़रा को खुद फोन किए, और जो मेरे जैसे मतलब थोड़े बहुत थल्ले वाले, समझ गए हो ना, उनको अपने स्टाफ से ही हैंडल करवा लिया था। फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि फैज हमीद की गलत कारियों की तवील फहरिस्त है। इसने इमरान खान की कबीना के अराकीन को अपने जाती मुकासद के लिए डिक्टेट किया। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क शदीद मालियाती बहरान से निपट रहा था, इसने वफाकी कबीना को मंजूर किया कि वो चकवाल में सुई गैस की मंजूरी दें, और खान ने इस बात की मान ली। फैज हमीदी था जिसने शहजाद अकबर को पाकिस्तान से फरार कराने का इंतजाम किया, क्योंकि जाहिर है उसकी वो तोता था, और अगर वो पकड़ा जाता तो वो उसने फिर वो नाम लेने थे जिसका अंदाजा नहीं। उसने कहना था जी मैंने तो 1 अरब रुपया लिया, और फैज हमीद साहब ने 5 अरब रुपया लिया, तो इसलिए उसको फरार करवाना भी बहुत जरूरी था। फैज हमीद के अलावा शहजाद अकबर ने इस डील में 1 अरब रुपए हासिल किए थे जी। बरतानिया में वो 7 स्टार 7 स्टार जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी च 7 स्टार वाला होटल, और इंग्लिश में 7 स्टार होटल में रहता था, और इसके तमाम अखराजात जो है जी मलिक रियाज साहब ने अदा किए थे। नैब में अपनी पेशी के हवाले से वाडा ने बताया कि उन्होंने नैब को इस केस के बारे में ब्रीफ किया है। ये इमरान खान की करप्शन का ओपन एंड शट केस है। फैसल वाडा साहब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी जान पर खेल के दे रहे हैं। बेशक उस वक्त वो तारीख के गलत साइड पर खड़े थे, अगर आज सही साइड पर खड़े हैं तो फैसल वाडा साहब की हिफाजत का जरूर इंतजाम करना चाहिए। जिस लेवल पे जाकर इमरान खान की करप्शन और इमरान खान के जो सहूलतकार थे उनकी करप्शन को वो ओपन कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा बहादुरी का काम है। ये इसके पीछे कोई लालच हो सकता है। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि उन्होंने अपने केस खत्म करवाने हैं। आप जिंदा रहेंगे तो केस खत्म करवा कर उनको एंजॉय करवाएंगे ना। तो जिस लेवल के फैसल वाडा साहब इंकशाफात कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा केस या छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए।
NCA ڈیل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری کابینہ نے دی تھی، اور جب وفاقی کابینہ کے سامنے ایجنڈا پیش کیا گیا تو اس میں NCA ڈیل کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس پر جب شہزاد اکبر نے NCA ڈیل بغیر ایجنڈے کے پیش کی تو کابینہ نے محض 3 منٹ میں اس کی منظوری دے دی۔ آپ دیکھیں کہ کس لیول کے دھوکے فراڈ اس وقت ہو رہے تھے۔ اچھا جی، فیصل واڈا کے انکشافات کی روشنی میں نیب عمران خان کی کابینہ کے لوگوں کو طلب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو اس سارے سسٹم کا حصہ تھا اور تگڑا حصہ تھا، اگر وہ آج انکشافات کر رہا ہے تو اس پر ایکشن تو لینا چاہیے۔ ایک طلبی کا نوٹس شیخ رشید کو بھی بھیجا گیا ہے، جس کا جواب شیخ رشید نے کچھ یوں دیا ہے میرا تو پڑھ کے وہ ہاسا ہی نکل گیا۔ وہ یار پتا ہے وہ جب دھماکے ہوئے تھے تو شیخ رشید صاحب جو ایٹم 98 کے دھماکے تھے نا، تو شیخ صاحب بھاگ کر دبئی آ گئے تھے، تو دبئی والوں نے پوچھا جی، اور جب جہاز سے اترے تو سب سے پہلے جو انہوں نے دبئی کے جو سٹاف ان کو لینے آیا تو ان سے پوچھا پٹاخہ چل گیا کہ جی بس انج دی گل سمجھو تسی، کوئی وعدہ گھاٹا تو نہیں ہویا، نہیں ہویا۔ اتنا بہادر تھا، اس نے کہا یار یہ پٹاخہ ہے، پہلی دفعہ چلانا ہے، کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا تو سارے ہی مر جائیں گے، تو اتنے بہادر ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب کا جو جواب ہے جی وہ آپ کو بتاتے ہیں جی۔ شیخ رشید کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں القادر ٹرسٹ کا کیس کا معاملہ جب آیا تو میں کابینہ میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھا۔ کابینہ میں القادر ٹرسٹ کیس آئٹم آنے سے قبل کابینہ کا اجلاس چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ شیخ رشید نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ میرے پاس القادر ٹرسٹ کے متعلق کوئی ثبوت یا انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ معاملہ کابینہ میں آنے کے وقت، اس وقت کے احتساب وزیر تعلقات شہزاد اکبر سے میرے تعلقات کچھ اتنے اچھے اور ٹھیک نہیں تھے۔ شہزاد اکبر سے ان دنوں میں کوئی بات چیت نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کابینہ سے منظور ہوا، میں اس میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا تھا، اور جو اس وقت وزیر تھا احتساب کا، اس کے ساتھ میری بول چال ہی بندی تھی، میرا تعلق ہی نہیں تھا، واسطہ ہی نہیں تھا، تو آپ مجھے کیوں کالیں کر رہے ہیں، کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں نے آپ کو کیا بتانا ہے۔ یہ ہے وہ پنڈی کا بیٹا، پنڈی کا شیر، پنڈی کا شہزادہ، پنڈی کا پتہ نہیں کیا کیا، جسے شیخ رشید صاحب پنڈی بوائے کہا جاتا ہے، یا پنڈی آئی ڈونٹ نو۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہے نا، اب میرا خیال ہے کہ زندگی جو آخری ہے نا، وہ جو پرانے تعلقات ہیں نا انہی کے ساتھ ہی کہیں گزور دیں گے، کیونکہ نیو نے تو شیخ رشید صاحب کو منہ لگانا کوئی نہیں ہے، اور پرانے بھی شیخ رشید صاحب کی کال جو ہے نا وہ میرے خیال میں اٹھانے سے گریز ہی کرتے ہوں گے۔ جس طرح کا یہ غلیظ انسان ہے کہ اس نے جس کا کھایا اسی کو ڈسا، اور مشکل وقت میں سب سے پہلے چھوڑنے والوں میں شیخ رشید کا نام ہے۔ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس 92 والا ورلڈ کپ اور شیخ رشید رہ جائے گا، بٹ میرا خیال ہے کہ 92 والا ورلڈ کپ جو وہ حکومت پاکستان کے پاس پڑا ہوا ہے، شیخ رشید کسی کا ہے ہی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ شیخ صاحب یہ بھی آپ جو ہے وہ مطلب اپنے سننے والوں کو دلاسا نہ دے۔ مصروف کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر سے تو میری لڑائی چل رہی تھی، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ رشید کا یہ جواب کم از کم یہ ظاہر ضرور کرتا ہے کہ ڈیل غیر قانونی تھی، اور یہ ایک جرم تھا، کیونکہ اگر یہ جرم نہ ہوتا تو شیخ رشید اس چالاکی سے، اگر وہ وہاں نہیں تھے تو اس چالاکی سے وہاں نہ نکلتے۔ دیگر موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت جیلوں میں خواتین کے ساتھ برے سلوک پر بیانیاں بنا رہی ہے، جو کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک تو 2-4 بندے مرواؤ اپنے پی ٹی آئی کے، اور دوسرے جو جیل میں خواتین ہیں ان کا استعمال کرو، سادے لفظوں میں ان کا استعمال کرو۔ اپنی گندی سیاست کے لیے خواتین کا استعمال کرنے سے عمران خان نے کبھی بھی گریز نہیں کیا۔ جن خواتین کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت جیل میں موجود ہے، لیکن ان کے الزامات سے ان کی عزت پر اب تو شک ہوگا، یعنی ان کی عزت عمران خان صاحب نے داؤ پر لگا دی ہے۔ اب جو جیل سے انم صاحبہ ایک جیل سے چھوٹ کر آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جیل کا ایک اپنے لا ہے، قانون ہے، ان کے مطابق نہ تو اس طرف ہم نے کبھی کوئی مرد دیکھا ہے اور نہ کسی مرد کی آواز سنی ہے۔ جیل سٹاف میں تمام خواتین ہیں، ہمارے ساتھ اس قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی، ہمیں کسی قسم کا کوئی ٹارچر نہیں کیا جا رہا، ہمیں رکھا گیا ہوا ہے کہ یہ آپ پر کیس ہے، جیسے ہی عدالتوں میں کیس لگے گا آپ کی سنوائی شروع ہو جائے گی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی میں خواتین کی عزت کیا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو کال تو آپ نے سن رکھی ہوگی نا، جس میں خواتین کے حوالے سے انتہائی گری ہوئی گفتگو جو ہے وہ مصطفیٰ کر رہی تھی۔ خواتین زمان پارک کے کیمپوں میں کیا کرتی ہیں، محترمہ اس کو روکنے کے بجائے کس طرح دلیلیں پیش کیا کرتی تھے کہ ان کو رہنے دیں، ان کی وجہ سے کیمپ میں رونق لگی ہوئی ہے،
مرد حضرات بیٹھتے ہیں، یہ جتنا میک اپ کر کے آتی ہیں، جتنی لیٹ نائٹ تک یہ عمران خان کے گھر کے اس کیمپ میں رہتی ہے جہاں پر ہر قسم کی فحاشی اللہ تھی رہنے دے. یہ ہے خواتین کی عزت جس کا فکر ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو. عمران خان کو خواتین کی عزت کا خیال نہیں ہے. عمران خان کو خواتین کے نام پر پھر ہمدردیاں حاصل کرنی ہے. اور سوچیں ذرا، وہ خواتین جب جیل سے رہا ہو کر آئیں گی، آج نہیں، کل نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 6 مہینے نہیں، یا جب بھی آئیں گی، 10 دن کے بعد یا 10 سال کے بعد، کیا وہ اپنے محلے میں اور اپنے گھر والوں سے نظریں ملانے کے قابل ہوں گی؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں اٹھیں گی کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہا تھا کہ ان کے ساتھ اندر جنسی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو مرد ٹچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے؟ جناب، آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے. ان خواتین جنہوں نے آج جیل میں اپنے بچے چھوڑ کر بیٹھی ہیں نا، جس انقلاب کے لیے یہ آئی تھی، وہ انقلاب کا جو آپ کا رہبر اور رہنما ہے نا، وہ 2 نمبر نہیں، کوئی 50-60 نمبر ہے، جو 1 سیکنڈ لگاتا ہے یو ٹرن لیتے وقت. آج وہ آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حکومت وقت نہیں کھیل رہی، یا آرمی یا رینجر یا پولیس یا تھانے نہیں کھیل رہے آپ کی عزتوں کے ساتھ. آپ کی عزتوں کے ساتھ آپ کا رہبر اور جو رہنما ہے نا، وہ کھیل رہا ہے. اور یہ اس کی بڑی پرانی عادت ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، چاہے اس کا بیوی ہو، چاہے اس کی، اللہ معاف کرے، میں اب دوسرے نام نہیں لے سکتا، پتہ نہیں، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا. ان کے بارے میں درست کہا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جو جرم خود کر رہے ہوتے ہیں، وہی الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور بڑی دھماکہ دار خبر ہے. یوتھیوں کو پاگل بنانے کے لیے جو سلسلے تھے نا، وہ جاری ہیں. عمران ریاض صاحب تو کروڑوں اربوں روپیہ کما کر مطلب آج کل سکون کر رہے ہیں نا. جیسے مطلب کہ یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، میرے بہت سارے دوست بھی ہیں یوٹیوبر، عمران خان کا نام لینا یا یوتھیوں کے حق میں پروگرام کرنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ یوٹیوب کے چینل سے پیسے آتے ہیں. میں بلیو کر رہا ہوں، اس پہ میں دوسری کوئی رائے نہیں دے رہا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ لائن چینج کریں، لعنت ہے ایسی لائن پر یار. ایک مقصد کے لیے ہم لوگ یوٹیوب پر ہیں، ہمارا اپنا کام کاروبار ہے، ہمیں یوٹیوب کی کمائی سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے. میں مطلب 1 روپے کا روادار نہیں ہوں یوٹیوب کی کمائی کا. تو ہمیں یوٹیوب کی کمائی کا لالچ دیں کہ ہم لوگ زیادہ سبسکرائبر کے لیے یا زیادہ ویور کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو کہ عمران خان کا نام لے کر پیسے کما رہے ہیں، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ان پیسوں پر. ہمارا یوٹیوب کی کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی سے دے. جو دوست ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا اگر اس سے ایک اچھا روزگار چل رہا ہے، اس سے ان کی اچھی زندگیاں چل رہی ہیں، تو اس سے بڑی اور بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں ذاتی حیثیت میں یوٹیوب کی کمائی سے کوئی سروکار نہیں ہے. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں اور کماتے رہیں گے. لیکن کیونکہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا مقصد صرف یوٹیوب کی کمائی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. عادل راجہ نے ان دنوں یوتھیوں کو جھوٹی خبروں اور دلاسوں سے کروڑوں روپے کمائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ عمران ریاض کی غیر موجودگی کے بعد عادل راجہ صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے ہر قسم کا غلیظ اور گندا پروپوگنڈا کیا، جس کو یوتھیوں نے بڑا پسند کیا. اور آپ لوگوں کو پتا ہے یوتھیوں کو جس قسم کی چیزیں پسند ہے، عادل راجہ وہ بیچ رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ عادل راجہ کا یوٹیوب اور فیس بک چینل بند ہوا تو مصوف کو کھانے کے لالے پڑ گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب راجہ صاحب نے کیا کیا؟ راجہ صاحب نے جناب یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک فورم بنایا ہے، جہاں پر وہ یوتھیوں کو بیوقوف بنائیں گے، اور ہر یوتھیوں کو بیوقوف بننے کے لیے 8.5 پینس جو جو برٹش پاؤنڈ ہے، وہ فیس رکھ دی ہر مہینے کی، کہ جو یوتھیے بیوقوف بننا چاہتے ہیں، پاگل بننا چاہتے ہیں، جن کو سکون نہیں ہے، ان کو جھوٹی خبروں سنے بغیر وہ اس فورم کے ممبر بنے. اور عادل راجہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے بھی، انہی کی جیب سے ڈنر بھی کریں گے، لنچ بھی کریں گے، آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. یہ ہو رہا ہے اس عمران خان کے فالوور کی طرف سے. اندازہ کریں کہ جس کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا ہے، جس کا فیس بک بند ہو گیا، اس نے ایک فارم بنا لیا کہ جی جناب یہاں پر آئیں اور 8.5 پاؤنڈ دیں. میں آپ کو بتاؤں، یوتھیے اوورسیز میں ایسے بیوقوف پڑے ہوئے ہیں، یہ 8.5 پاؤنڈ مہینے کی بھی دیں گے. فرق نہیں پڑتا نا 8.5 پاؤنڈ ہے کیا. ایک برگر اور بوتل لیں تو 10 پاؤنڈ کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے کھانا کھائیں تو 15-20 پاؤنڈ کا آتا ہے. تو وہ عمران خان کی خدمت کرنے میں، اور جو عمران خان کا پاکستان کو توڑنے کا مشن ہے، اس کی مدد کرنے والے جو سولجر ہے، 2 نمبر سپاہی ہے، جو 2 نمبر سولجر عادل راجہ ہے، اس کے لیے 8.5 پاؤنڈ دیں گے اور وہ لاکھوں پاؤنڈ اکٹھے کر لے گا. اور ہر مہینے، یہ کوئی سالانہ نہیں، یہ مہینے کی فیس ہے. اندازہ کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ان کی مطلب اوقاتیں ہیں، کہ یہ ان کا اوڑھنا بچھونا سوائے ڈالروں اور پاؤنڈ کے کچھ نہیں ہے. ملک تو ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے. اگر کچھ کما لیا تو کما لیا، ملک سے کما لیا تو بھی ٹھیک ہے، اور ملک نے کمانے نہیں دیا تو ملک کے خلاف کمپین کر کے کما لیا، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
انشاءاللہ تعالیٰ کل واپسی ہوگی اپنے اپنے ملک اپنے گھر، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے دن سے لائیو پروگراموں میں بھی، اور آپ سے ملاقات جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو، چاہے میں صحرا میں ہوں، چاہے میں کسی ٹریول میں ہوں، جہاز میں ہوں، گاڑی میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ لوگوں سے میرا رابطہ رہے۔ آپ لوگ بھی جو پیار اور محبت کرتے ہیں میں اس کا دیندار ہوں، پوری دنیا میں دوست ملتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، وہ میں مقروض ہوں تمام دوستوں کا۔ ریکویسٹ وہی ہے کہ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں، اور فیس بک کے پیج کو بھی ضرور لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ دوستوں۔